Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Dear participants, Assalamu alaikum. मैं मुशर्रफ महमूद एडवोकेट आपसे मुखातिब हूँ। मेरा ताल्लुक लाहौर से है और शोबे वकालत से मेरा ताल्लुक कोई 22-30 साल पुराना है। मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी इल्म मालूमात के मुताबिक आपके लिए मटेरियल प्रेजेंट करूँ। तो हफ्ते में 3-4 दिन लेक्चर्स होते हैं। आज लेक्चर लेट हो गया, मैं माजरत चाहता हूँ। एक्चुअली मुझे लिंक नहीं मिला था, तो जस्ट मुझे अभी लिंक वसूल हुआ है, तो जस्ट आई ज्वाइन। सो माजरत आप सबके साथ, आज खासी लेट हो गई। तो कोई मजीद तमहीद के बगैर लेट्स स्टार्ट। हमारा आज का मौजू है सिविल मिलिट्री रिलेशन इन पाकिस्तान। बहुत ही क्रिटिकल सा मौजू है, इंतहाई सेंसिटिव मौजू है, हसास मौजू है। लेकिन अगर मौजू हसास हो तो इसका हरगज ये मतलब नहीं होता कि उस पर बात ना की जाए। उस पर बात की जानी चाहिए। आज मैं कोशिश करूंगा कि कैलकुलेटेड उसके ऊपर बात कर सकूं। बाकायदा शुरू करने से पहले मैं सिर्फ आपसे कर्ज कर दूं कि पाक फौज, पाकिस्तानी फौज हमारा इदारा है। हमें अपने इदारे पर फख्र है। हमें अपने इदारे पर फख्र होना भी चाहिए, क्योंकि किसी भी मुल्क के लिए डिफेंस बड़ी बुनियादी चीज होती है। खास तौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए जो दुश्मनों में घिरा हो, जो दुश्मनों में घिरा हो, और हमारे साथ सबसे बड़ा बॉर्डर भारत का है। वो भारत, ये हकीकत है, जिसने कभी भी पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं किया। इस सूरत हाल में हमारे लिए फौज की अहमियत और डिफेंस की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। किसी भी कौम के लिए बाकी सब चीजें बाद में होती हैं और एक मजबूत डिफेंस पहले होता है। अगर हम बैसियत मुसलमान कुरान पाक की तालीमात की रोशनी में भी देखें तो अल्लाह ताला फरमाता है, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है कि जंग के लिए अपने घोड़े तैयार नहीं रखते। अगली आयत है, अगर तुम घोड़े तैयार रखोगे तो इससे दुश्मन पर तुम्हारा दबदबा कायम रहेगा। अब देखिए, वक्त के साथ चलना होता है। आजकल घोड़ों की जंग तो होती नहीं है। अब आप घोड़े से मतलब समझ लें लेटेस्ट वेपन समझ लें। तो आज के घोड़े क्या होंगे? आज के घोड़े ज़ाहिर है जहाज होंगे, जंगी जहाज होंगे, रॉकेट होगा, बंदूक, क्रेनें, टैंक, तोप होंगी। तो ये हुक्म है कि तुम अपने दिफा को मजबूत बनाओ। देखिए, जब इंसान कमजोर होता है, जब इंसान कमजोर होता है तो दुश्मन उसकी तरफ मैली निगाह से जरूर देखता है। लेकिन जब एक एक शख्स, एक इदारे, एक कौम, मुल्क के पास ताकत होती है तो दुश्मन 100 दफा सोचता है पहले कि इसके साथ क्या किया जाए या क्या किया जाना चाहिए। सो वी लव आवर आर्मी। ये तो एक बात हो गई। मैं खुद भी आर्मी का एडवाइजर हूं, तो हम अपनी फौज से मोहब्बत करते हैं। हर हर मोहब्बत वतन को करनी चाहिए। मगर इससे आगे एक और बात होती है, जो आज हमारे दरस लेक्चर का मौजू है। फौज से मोहब्बत अपनी जगह पर, लेकिन मुल्क में आइन सुप्रीम होता है। आइन, जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, वो सुप्रीम होता है। मुल्क के तमाम इदारे आइन के पाबंद होते हैं। वो हुकूमत हो, वो अवाम हो, वो मुकन्ना हो, वो जुडिशरी हो, वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, किसी भी मुल्क का इंतजाम आइन के तहत चलाया जाता है। मुकद्दस किताब के बाद जो मुल्क के लिए सबसे ज्यादा मुकद्दस किताब होती है वो आइन होता है, किसी भी मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे आइन ने इख्तियारात तकसीम कर दिए, किस इदारे के पास क्या इख्तियारात होंगे। हमारे आइन के मुताबिक फौज का काम मुल्क की हिफाजत करना है, मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना है,
نہ کہ سیاست میں حصہ لینا ہے۔ ایک فوجی آفیسر جب جوائن کرتا ہے تو حلف دیتا ہے کہ سیاست سے اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوگا، مگر بدقسمتی سے وطن عزیز پاکستان میں ایسا نہیں رہا۔ آرمی سیاست میں انوالو رہی، اس کی مختلف وجوہات ہیں، باوجود رہی، ہم اس پہ آج تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں، ہم اپنی فوج سے بھی محبت کرتے ہیں اور کرنے بھی چاہیے، لیکن فوج کے سیاسی کردار کے خلاف ہے۔ ہمارے ملک کو بنے 76 سال ہو گئے ہیں، اور اس میں آپ کے سامنے ڈیٹیل شیئر کروں گا کہ 3 اشروں 30 سال سے زیادہ عرصہ فوجی حکومت رہی، ڈائریکٹ براہ راست 30 سال فوج نے ہم پر حکومت کی، یہ تو ڈائریکٹ تھی۔ اس کے علاوہ انڈائریکٹ باقی تمام عرصہ میں رہی، یعنی اگر ہم 76 سال کو تقسیم کریں، 30 سال میں تو ڈائریکٹ فوج حکومت میں رہی، باقی انڈائریکٹ انفلوئنس رہی۔ اگر آپ لاسٹ ون بات کریں تو اگر جنرل باجوہ کے حوالے سے بات کریں جو لاسٹ آرمی چیف تھے، تو جنرل باجوہ نے جب آخری تقریب میں آپ سب جانتے ہیں کلیئرلی انڈورس کیا تھا، مانا تھا اس چیز کو کہ ہم نے پچھلے سال فیصلہ کیا ہے کہ فوج سیاست میں حصہ نہیں لے گی۔ اب اس کے اندر ایک بڑی کلیئر بات موجود ہے، یعنی انہوں نے یہ اعلان کیا، یہ ایڈمٹ کیا، یہ تسلیم کیا، یہ اکنالج کیا، یہ انڈورس کیا کہ اب تک فوج سیاست میں حصہ لیتی رہی ہے۔ ہم فوج سے محبت کرتے ہیں، آئین سپریم ہے، فوج کا کام ملک کی دفاع کرنا ہوتا ہے۔ اس کی میں آپ کو وجہ بھی بتاؤں، اس کی میں آپ کو بنیادی وجہ بھی بتاؤں۔ دیکھیے ایک فوجی کی ٹریننگ کس طرح سے ہوتی ہے، میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا، اوور آل ورلڈ کی بات کر رہا ہوں۔ ایک جب فوج میں آتا ہے اس کی تربیت کس طرح سے ہوتی ہے، ہی جسٹ اوبے آر کمانڈ۔ اگر وہ متحد ہے تو اس کے لیے صرف ایک ہی بات ہے، یس سر، اسے صرف یس سر کرنا ہے، دیٹس آل۔ آفیسر ہے تو صرف اسے آرڈر دینا ہے۔ ان کو جو ایک تربیت اس طرح سے نہیں ہوتی کہ آپ کو ہر جگہ اوبے نہیں کرنا ہوتا، ہر جگہ اوبے نہیں کرنا ہوتا، بعض اوقات آپ کو نیگوشیٹ کرنا ہوتا ہے، کچھ ماننا ہوتا ہے، کچھ منوانا ہوتا ہے، جس کو گیو اینڈ ٹیک کہتے ہیں۔ گیو اینڈ ٹیک کون کرتا ہے؟ پولیٹیشین کرتا ہے۔ ایک سیاستدان کی اس طرح سے تربیت ہوتی ہے کہ جب سیاستدان مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھے گا، وہ معاملات کو دیکھے گا، حالات و واقعات کو دیکھے گا، کچھ بات مانے گا اور کچھ بات منوائے گا، کیونکہ سیاستدان کی تربیت اس طرح سے ہوتی ہے۔ لیکن ایک فوجی کتنا ہی کمپیٹنٹ ہو، کتنا ہی اہل ہو، اس کی جو ٹریننگ دی جاتی ہے، اٹس ناٹ دا پارٹ آف دا ٹریننگ کہ ماننا اور منوانا ہے۔ اس کی ٹریننگ صرف یہ بات ہوتی ہے کہ جو اپنے سے کمزور ہے اس سے ہر شکل میں بات منوانی ہے، اور جو اپنے سے طاقتور ہے اس کی ہر شکل میں بات ماننی ہے۔ درمیانی راستہ ان کے پاس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ فوج تو جی یہ پلیز مائک آف کر دیجئے، ایڈمن سے ریکویسٹ ہے، ہم انشاءاللہ اینڈ پر کوشچن آنسر سیشن رکھتے ہیں، وہ ہوگا۔ تو میں ایس ایس بھی چاہوں گا، آئی ہیو ٹو شیئر اسکرین، تو پلیز الاؤ۔ اچھا جی، ایڈمن سے میں اگین ریکویسٹ کروں گا کہ جب مجھے ایسیس دی جاتی ہے اسکرین نہ فل سائز پہ آ جاتی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس وقت فل سائز پہ نوٹس نظر آ رہے ہیں، میں کمنٹس نہیں پڑھ پاتا، تو پلیز اس کو ذرا سائز کم کر دیں، اس کا فل سائز نہ کریں۔ وہ جب 1 گھنٹہ کمپلیٹ ہوتا ہے، جب میں یہ اسکرین آف کرتا ہوں تو مجھے کمنٹس نظر آتے ہیں، اس وقت مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ میں یہ دیکھنا چاہوں گا ساتھ ساتھ کمنٹس کیا ہو رہے ہیں، میسج کیا ہو رہے ہیں، تو پلیز اس کو ایڈمن سے ریکویسٹ ہے کہ فل اسکرین پہ نہ رکھیں، اس کا سائز ذرا کم کر دیں تاکہ میں ساتھ ساتھ کمنٹس اور میسج پڑھ سکوں۔ جب آپ اسکرین شیئر کرتے ہیں تو I am unable to view اور رسپونڈ ڈاکومنٹس، رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ پورا 1 گھنٹہ گزر جاتا ہے، میں کمنٹس دیکھ نہیں پاتا۔ تو پلیز اس کا سائز اس طرح سے منیمائز کر دیں کہ کمنٹس میرے لیے ویویبل ہوں۔ بہت شکریہ جی۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ایک سویلین کا یہ کام ہوتا ہے، سویلین یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بات ماننی بھی ہے، بات منوانی بھی ہے، گیو اینڈ ٹیک کرنا ہوتا ہے، جس طرح ہمیشہ سیاستدان کرتے ہیں۔ لیکن ایک آرمی کی
ایک آرمی مین کی ٹریننگ کس طرح سے ہوتی ہے؟ ایک آرمی مین کی ٹریننگ اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ صرف بات اپنے سے طاقتور سے بات منوانا جانتا ہے، اپنے سے طاقتور کی بات وہ صرف ماننا جانتا ہے، اور جو اپنے سے کمزور ہوتا ہے اس کی بات صرف وہ اس سے منوانا جانتا ہے۔ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ایک آرمی مین اس طرح سے ٹیبل ٹاک نہیں کر سکتا اپنی تمام تر قابلیت کے باوجود۔ اس کی میں آپ کو سمپل سی بات کروں، 65 کی جنگ ہم جب بھارت سے جیتے، جنرل ایوب خان اس وقت آرمی چیف تھے اور سربراہ تھے، تو یہ ہوا کہ جنرل ایوب نے میدان جنگ میں تو جنگ جیت لی، لیکن بعد میں جب ٹیبل ٹاک ہوتی ہیں تاشکند میں، تو وہ میدان جنگ میں جیتی ہوئی جنگ ٹیبل ٹاک پر ہار جاتے ہیں، یعنی بھارت کے تمام مطالبات تسلیم کر لیے جاتے ہیں اور اس کے مقابلے میں کوئی مطالبہ تسلیم نہیں کروایا جاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جیسے میں نے عرض کی کہ فوج کی تو ٹریننگ یہی ہے کہ اپنے سے کم کو سنب کرو، ہر بات مانو، کمانڈ کرو، اپنے سے طاقتور کو اوبے کرو، گیو اینڈ ٹیک نہیں ہوتا اس کے اندر۔ تو وہ ایوب خان جو 65 کی جنگ جیت چکا تھا پاکستان، ٹیبل ٹاک پر جا کر ہار گئے، جہاں سے ان کا اور ذوالفقار علی بھٹو کے وہ شروع ہوئے اختلافات، اور پھر وہ اختلافات بڑھتے چلے گئے، اور ایون کہ انہوں نے الگ کر لیا، اپنی پارٹی الگ بنا لی، پاکستان پیپلز پارٹی بنا لی۔ تانیہ اظہر کا میسج ہے وہ ڈیڈ ناٹ گیٹ یسٹرڈیز پی ڈی ایف۔ دیکھیے جی، اب کوئی یا تو واٹس ایپ گروپ ہو، یہاں میں کس طرح سے شیئر کر سکتا ہوں؟ میں ایڈمن سے گزارش کروں گا یا تو کوئی واٹس ایپ گروپ ہو جہاں میں شیئر کر دیا کروں۔ تو آئی ایم انیبل، میرے پاس کوئی ایسا چینل نہیں ہے یہاں میں آپ سے شیئر کر سکوں۔ ہاں، میں نے اپنا نمبر آپ سے شیئر کر دیا تھا، اگر آپ چاہتے ہیں ڈائریکٹ مجھ سے لے سکتے ہیں، اور اگر ایڈمن کوئی ایسا گروپ بنا دے، تو پھر میں ایڈمن میں ڈیلی کے نوٹس شیئر کر دیا کروں۔ 10:30 میرے پاس ایسی کوئی آپشن نہیں ہے کہ یہاں سے میں نوٹس شیئر کر سکوں۔ ٹھیک ہے جی، امید ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ وٹ آئی وانٹ ٹو سے اور میری کیا مجبوری ہے۔ جی آگے چلیں بات لے کر، تو ایک جنرل بات ہو گئی، تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ آرمی کی ٹریننگ اس طرح سے نہیں ہوئی ہوتی، سو وہ سیاست میں آ کر ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور اگر میں بات کروں کہ پاکستان اگر پولیٹیکلی اسٹیبلش نہیں ہو سکا، تو ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ آرمی انٹروین کرتی رہی۔ انڈیا میں آپ دیکھیں، وہاں کبھی بھی آرمی نے انٹروین نہیں کیا، وہاں ڈیموکریسی ہے۔ آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ بھارت میں جو آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں نا، وہ بہت زیادہ ہیں، تو اسی حساب سے تو بھارت کو اب تک کئی ٹکڑے ہو جانا چاہیے تھا، یعنی جتنی آزادی کی تحریکیں اس وقت انڈیا میں چل رہی ہیں بہت زیادہ ہیں، تو بھارت کے تو کوئی ٹکڑے ہو جاتے اب تک، کیوں نہیں ہوئے؟ وہ ڈیموکریسی ہے اور ملٹری رول رہی ہے اور ڈیموکریسی ہے، بھارت بچا ہوا ہے۔ پاکستان میں کیا ہوا تھا 71 میں؟ اس پاکستان والا کیوں ہوا کہ ملٹری رول تھا، یہ فوجی حکومت تھی۔ اگر فوجی حکومت نہ ہوتی، پولیٹیکل حکومت ہوتی، تو پاکستان کبھی بھی یوں دو لخت نہ ہوتا، کبھی بھی یوں دو ٹکڑے نہ ہوتا۔ یہی خان کی حکومت تھی، اور جسے میں آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں، ایڈمن ہیڈ ایکسیس ٹو واٹس ایپ گروپ۔ چلیے میں اس کے بعد دیکھ لیتا ہوں، ایڈمن سے بات کر لیتا ہوں کہ اگر ایسا کوئی گروپ ہے تو میں وہاں شیئر کر دیا کروں گا۔ تو رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ وہ سارے معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ایک جنرل سے ویو تھا۔ اگر ہم اس پہ ٹاپکس پر آتے ہیں، سیور ملٹری ریلیشن، تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو یہ لکھا نظر آ رہا ہے سارا، میں جب ہوگا تو میں اس کو شیئر کر دوں گا جب میرے پاس یہ آپشن اویلیبل ہوگی۔ Civilian government in Pakistan has never completed their tenure 5 years according with law۔ سب سے پہلی بات دیکھیں، پاکستان پارلیمانی کنٹری ہے، پارلیمنٹری کنٹری ہے۔ پارلیمانی ملک کیا ہوتا ہے جی؟ پارلیمانی ملک ایک ایسا ملک ہوتا ہے جہاں ریاست کا چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم ہوتا ہے، تمام اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں، اور وزیر اعظم ہی ملک کو لے کر چل رہا ہوتا ہے۔ بدقسمتی دیکھیں، پاکستان میں 76 سال ہو گئے، آج تک پاکستان میں کوئی وزیر اعظم اپنا ٹینیور پورا نہیں کر سکا۔
اس میں جہاں ایک وجہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، وہاں یقیناً ایک بہت بڑی وجہ آرمی رول بھی ہے. جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا کہ پاکستان ایک فیڈرل ڈیموکریٹک کنٹری ہے. فیڈرل یعنی فیڈرل گورنمنٹ ہے، سینٹرل گورنمنٹ ہے، صوبے کی اپنی اپنی ہے، لیکن پارلیمنٹری. دیکھیے ایک ہوتا ہے پریزیڈنشل، ایک ہوتا ہے پارلیمنٹری. یہ میں ان کے لیے بات کروں جو لا مین نہیں ہے. وکیل تو اس چیز کو سمجھتے ہیں، جو لائرز ہیں، جو لائرز نہیں ہیں میں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں. سسٹم دو طرح کے ہوتے ہیں، پریزیڈنشل اینڈ پارلیمنٹری. ایوب خان کا سسٹم پریزیڈنشل تھا، یعنی سارے اختیارات صدر کے پاس تھے، چیف ایگزیکٹو صدر تھا. پارلیمنٹری کنٹری میں چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر ہوتا ہے، سارے اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں، وزیر اعظم ہی لے کر چل رہا ہوتا ہے. اور جس طرح میں نے عرض کی کہ پاکستان میں کوئی ایک وزیر اعظم بھی اپنا ٹینیور پورا نہیں کر سکا. پولیٹیکل سٹیبلٹی پاکستان میں نہیں ہے. اور پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہونے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اگین وہی آرمی رول ہی ہے. ٹھیک ہے جی. ہمارے ہاں آرمی رول کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جنرل ایوب خان سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. جنرل ایوب خان رہے، ان کے بعد جنرل یحییٰ خان، اور پھر جنرل ضیاء الحق، اور پھر جنرل پرویز مشرف. یہ تو ڈائریکٹ حکمران رہے. اور جو لاسٹ آرمی چیف تھے ان تک باقاعدہ سیاست میں کیا کہتے ہیں جی، دھڑلے سے مداخلت کی جاتی رہی. میں موجودہ آرمی چیف کا نام اس لیے نہیں رہا کہ ابھی وہ ریسنٹلی آئے ہیں، نہیں کہا جا سکتا. کم از کم اب تک کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی کہ ہم کہہ سکیں کہ انہوں نے ڈائریکٹ سیاست میں انوالو ہوئے ہیں. وہ پروفیشنل ہیں اور ان سے توقع بھی یہی ہے کہ وہ سیاست میں ڈائریکٹ انوالو نہیں ہوں گے. یہ آرمی کا کام نہیں ہے. اور الحمدللہ مجھ میں اتنی کرج ہے، میں موجودہ آرمی چیف کی بات بھی کروں گا کہ اگر وہ سیاست میں انوالو ہوتے تو میں یقیناً ان پہ کرٹیسائز کرتا. ہمارے یہی ہوتا ہے نا، جو چلا جاتا ہے ہم اس پہ کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں، اور جو موجودہ ہوتا ہے اس پہ کرٹیسائز نہیں کر رہے ہوتے. اب تک کوئی انہوں نے ایسا بلنڈر کم از کم نہیں کیا کہ ہم کہہ سکیں کہ وہ سیاست میں ڈائریکٹ انوالو رہے ہیں، بلکہ وہ ایک کوشش کر رہے ہیں کہ آرمی کے امیج کو بہتر بنایا جائے، اور یہ بہت بہتر بات ہے. مگر سابق آرمی چیف باجوہ تک تو صورتحال یہی رہی کہ آرمی ڈائریکٹ انٹروین کرتی رہی. ٹھیک ہے جی. ایک سینٹنس پہ غور کریں جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا. It's true that the present civil military relationship is not a marriage of love. It's not a marriage of love, but rather one convenience based on army recognition that the only alternative to working cooperatively with civil government. یہ محبت کی شادی نہیں ہے جی. موجودہ سول گورنمنٹ اور آرمی میں جو شادی ہے یا جو تعلق ہے، محبت کا نہیں، مجبوری کا تعلق ہے. مجبوری کا تعلق ہے، کیونکہ اب سیاستدان بھی اس بات کو سمجھتے ہیں، حکومت بھی اس بات کو سمجھتی ہے، اور آرمی بھی اس بات کو سمجھتی ہے کہ ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو ہمیں کوآپریٹ سے ہی چلنا ہوگا. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایسا بہرحال نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے پروفیشنل فوج کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا ہوتا ہے. موجودہ آرمی چیف کا ایک اقدام ایسا ہے جس پر میری ریزرویشنز ہیں، اور میرا خیال ہے ہر پاکستانی کی ریزرویشنز ہیں اور ہونی چاہیے. آرمی فوکس کرتی ہے ملک کی دفاع پر، لیکن جو سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ آرمی انوالو ہوئی ہے زراعت میں اور مائننگ میں اور آئی ٹی میں، دیکھیے یہ ان کے شعبے ہیں نہیں، یہ ان کے شعبے ہے نہیں. جب آرمی زراعت میں انوالو ہوگی شاید کو بہتر پرفارم کر لے، آئی ٹی میں بہتر پرفارم کر لے، لیکن اس کا ایک نقصان بہرحال ہوگا کہ جو ایک پروفیشنل ادارہ ہوتا ہے، جو ایک پروفیشنل ہوتا ہے، اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے پروفیشنلزم کی طرف سے. ٹھیک ہے جی. اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن بہرحال یہ خدشات موجود ہیں. آگے چلتے ہیں جی. رول آف آرمی ان پاکستان. ٹھیک ہے جی. تو ان sovereign states the maintenance of internal law and order and the necessary provisions of protection against Jawdar. External threat are the primary responsibility of the state. یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ملک میں لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرے، ملک میں لا اینڈ آرڈر رہے، امن رہے. اور اس کے لیے پھر کبھی تو سویلین گورنمنٹ خود فوج کو انوالو کر لیتی ہے، اور کبھی فوج سویلین گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر خود بخود بھی انوالو ہو جاتی ہے. یہاں نیپولین بوناپارٹ کا ایک خوبصورت کوٹیشن میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. بوناپارٹ کہتے ہیں without an army there is neither independence nor civil liberty.
کہ جب تک ایک ملک کے پاس مضبوط فوج نہیں ہوتی آپ کی آزادی بے معنی ہوتی ہے. مضبوط فوج ہی ہے جو آپ کو آزاد رکھتی ہے، آپ کی آزادی کا تحفظ کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی، یہ بات اپنی جگہ پہ. بٹ اکارڈنگ ٹو دا پیراڈاکس آف دس امپیریٹو پیراڈاکس دیکھیں تو ایک اور ہے، وہ کیا ہے جی؟ armed disciplined body is an essence dangerous to the liberty, the potential threat to an incumbent administration and the society at large. اگر آپ جملے پہ غور کریں، دیکھیے اگر سول گورنمنٹ بھی فوج کو ان گڈ فیتھ لاتی ہے، انوالو کرتی ہے، تو ذہن میں رکھیں بات طاقتور کی مانی جاتی ہے. اور ہمارے ملک میں سب سے طاقتور ادارہ فوج ہی ہے. فوج کی سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں ایک سیاستدان کتنا بھی کرپٹ ہو، ایک سیاستدان کتنا بھی برا ہو، اس کو پتا ہوتا ہے he has to perform, he has to deliver. اگر وہ گورنمنٹ میں ہے اور وہ جانتا ہے 5 سال بعد اس کی گورنمنٹ ختم ہو جائے گی. خیر ہمارے ہاں تو کسی کو بھی 5 سال نہیں ملے، لیکن ایک بات ہے، کانسٹیٹیوشن میں تو 5 سال ہے نا، کہ 5 سال بعد گورنمنٹ ختم ہو جائے گی اور پھر اس کو عوام کی عدالت میں دوبارہ پیش ہونا ہوگا. He will present himself before the public اور پھر عوام فیصلہ کرے گی کہ ان کو دوبارہ الیکٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. ڈیسیژن عوام کا ہوگا. یعنی ہر شکل میں سویلین گورنمنٹ کتنی بھی بری ہو، کتنی بھی کرپٹ ہو، وہ عوام کو آنسریبل ہوتی ہے. 5 سال بعد اس نے عوام کے سامنے پیش ہونا ہوتا ہے. بٹ ویئر ایز دا ملٹری رول از کنسرن، تو ملٹری کا تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا نا. جب آرمی چیف آتا ہے تو اس کا یہ پرابلم نہیں ہوتا کہ اس نے 5 سال بعد عوام کے سامنے پیش ہونا ہے اور دوبارہ ووٹ لینے ہیں، اس کا تو یہ پرابلم ہی نہیں ہے. سو وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہوتا عوام کے سامنے، وہ جواب دہ نہیں ہوتا. اور پھر ساری خرابیاں یہی سے شروع ہوتی ہیں، کیونکہ وہ عوام کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتا، سو اپنی مرضی کرتا ہے. لیکن جب سول گورنمنٹ ہوتی ہے، پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے، اس کو پتا ہے کہ وہ عوام کے سامنے جواب دہ ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بہترین فوجی حکومت سے، بہترین ڈکٹیٹرشپ سے ایک بری ڈیموکریسی زیادہ بہتر ہے. ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کتنی بھی بری ہو، وہ بہرحال ملٹری گورنمنٹ اور ڈکٹیٹرشپ سے بہتر ہوتی ہے. وجہ یہ ہوتی ہے وہ رسپانسیبل ہوتی ہے، وہ اکاؤنٹیبل ہوتی ہے عوام کے سامنے. ملٹری گورنمنٹ اس طرح سے اکاؤنٹیبل نہیں ہوتی. بلکہ جب ہمارے ملک میں تو جو ملٹری گورنمنٹ رہی ہے، وہ ببانگ دول کہا کرتے تھے کہ ہم آئین کو کچھ نہیں جانتے، آئین تو چند صفحات کا ایک پلندہ ہے، ہم جب چاہیں ان کو پھاڑ کے پھینک سکتے ہیں. اور انہوں نے صرف کہا نہیں، انہوں نے ایسا کر کے بھی دکھایا. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کو صرف فرق بتا رہا ہوں سول اور آرمی گورنمنٹ کا. ٹھیک ہے جی. ہوتا کیا جی؟ کازز اینڈ کنسیکوینسز آف ملٹری انٹرونشن. جب ملٹری انٹروین کرتی ہے تو اس کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. بیئرنگ دا فرسٹ فیکٹر دا ریمیننگ among other have more or less been the cause of military intervention in Pakistan justified in the name of country survival. وہ کہتے ہیں ملک بچانے آئے ہیں. جنرل پرویز مشرف نے کیا نعرہ لگایا تھا جی؟ سب سے پہلے پاکستان نعرہ لگایا تھا انہوں نے. اور اس کے بعد کیا کیا خرابیاں ہوئی، اگرچہ میرے ہم نام تھے، لیکن ان کو دور میں کیا کیا خرابیاں ہوئی یہ آپ سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آرمی کو ایک جواز ملتا ہے کہ ملک کی سلامتی خطرے میں ہے. ٹھیک ہے جی. ہم ملک میں لا اینڈ آرڈر کو بحال کرنے آئے ہیں، سلامتی بحال کرنے آئے ہیں. ٹھیک ہے جی. آگے چلیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ملٹری پھر ہر طرح کی پار ایکسرسائز کرتی ہے. کس کے نام پہ؟ نیشنل سیکورٹی کے نام پہ. اب نیشنل سیکورٹی ایسا ایشو ہے جب بڑے بڑے خاموش ہو جاتے ہیں. جب بات کر دی جائے نا کہ ملک کی سالمیت کا مسئلہ ہے، ملک کا مسئلہ ہے، تو وہاں یہ ایک جواز بن جاتا ہے. اچھا یہاں میں ایک انٹرسٹنگ بات آپ سے اور شیئر کروں. کچھ لوگ جو ڈیموکریسی کے خلاف ہوتے ہیں اور ملٹری کی بات کرتے ہیں، تو ایک جواز دیا جاتا ہے، بڑا انٹرسٹنگ سا جواز دیا جاتا ہے کہ دیکھیں جب ملک میں فوجی حکومت ہوتی ہے تو مہنگائی نہیں ہوتی.
چیزیں کنٹرول تھی، یہ حقیقت ہے، ہمیں یہ بھی مان لینا چاہیے۔ جنرل ایوب خان جو فوجی ڈکٹیٹر تھے، کوئی شک نہیں کہ ان کے دور میں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہوئی۔ آپ کے جو منگلا ڈیم بنا ہے، تربیلا ڈیم بنا ہے، صرف ایوب خان کے دور میں بنا ہے، اس کے بعد تو کوئی ڈیم نہیں بنا، چھوٹے موٹے بنے، پراپر ڈیم نہیں بنے۔ آپ کی کراچی اسٹیل مل ایوب کے دور میں لگی، اور یہ 60s کی دہائی وہ تھی جب دنیا آئیڈیلائز کرتی تھی پاکستان کو۔ ایشیا میں پاکستان کی انڈسٹری میں گروتھ سب سے زیادہ تھی۔ چین، تائیوان جیسے ملک پاکستان کو دیکھا کرتے تھے آ کے ترقی کیسے کرنی ہے۔ میں نے تو یہ بھی پڑھا کہ اس وقت پاکستان نے جاپان کو بھی قرضہ دیا تھا کہ جاپان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے۔ کوئی شک نہیں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہوئی ایوب خان کے دور میں، یہ حقیقت ہے۔ مگر ہم اس حقیقت کو بھی نہیں جھٹلا سکتے کہ ایوب خان کے دور میں ہی مشرقی پاکستان الگ ہونے کی بنیاد پڑی تھی، اور اس کے بعد دوسرے جب فوجی حکومت یحییٰ خان کی آئی تو ایسٹ پاکستان واز سیپریٹڈ، ٹھیک ہے جی، تو وہ ایک الگ بات ہو گئی۔ لیکن جو جواز دیا جاتا ہے وہ کیا کہا جاتا ہے کہ جب فوجی حکومت ہوتی ہے چیزیں سستی ہوتی ہیں، جب جمہوریت آتی ہے چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، دیکھیں بہت مہنگی ہے تو پھر فوجی حکومت ٹھیک ہے، ہمیں ایسی جمہوریت نہیں چاہیے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، دس اینڈ دیٹ، ٹھیک ہے جی۔ اب بہت حد تک یہ آرگومنٹ سٹرونگ ہے، یہ آرگومنٹ بہت حد تک سٹرونگ ہے کہ جب ملٹری گورنمنٹ ہوتی ہے چیزیں سستی ہوتی ہیں، میں بھی مانتا ہوں اس چیز کو۔ ڈیموکریسی آتی ہے چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، تو ہم نے چاٹنا ہے پھر ایسی ڈیموکریسی کو۔ یہ بظاہر بڑی سمپل سی بات لگتی ہے، لیکن ڈیئر ویورز یہ اتنی سمپل بات ہے نہیں، یہ اتنی سمپل بات ہے نہیں جتنی سمپل لگتی ہے۔ اب ذرا تھوڑا انالیسس کریں۔ ہوتا ہی ہے جب بھی فوجی حکومت آئی ہے، یہ فوجی حکومتوں کی خوش قسمتی تھی کہ امریکہ کو ہماری ضرورت پڑتی رہی۔ ایوب خان کے دور میں جو فوجی معاہدے ہوئے تھے سیٹو اور سینٹو کے نام پر، اور امریکہ چاہتا تھا کہ رشیا کے خلاف ایک طاقت کو تیار کیا جائے، تو بڑے ڈالرز ملے پاکستان کو۔ اب کیونکہ پاکستان امریکہ کا فوجی حلیف بن چکا تھا تو بہت ڈالرز آئے، اور ڈیفینیٹ بات ہے جب ڈالرز آئیں گے تو ملک میں اکنامک سٹیبلٹی بھی ہوگی اور چیزیں بھی کنٹرول ہوں گی، تو یہ وجہ بنی تھی۔ اس کے بعد آپ آگے بات کریں، یہ خان کا تو خیر 60 مجھ سے ٹینیور رہا، اس کی تو ہم بات نہیں کریں گے۔ جنرل ضیاء الحق جب آئے تو فوجی حکومت تھی، امریکہ کو جنرل ضیاء الحق سخت ناپسند تھے، لیکن یہ ضیاء الحق کی خوش قسمتی کہ افغان وار شروع ہوگی، روس افغانستان میں گھسا، اور امریکہ کو ایک مرتبہ پھر ضرورت پڑ گئی پاکستان کی، سو پھر کیا کہیں گے، ڈالرز کی بوریوں کے منہ کھول دیے گئے پاکستان کے لیے۔ تو ہمیں لگتا ہے اس دور میں سٹیبلٹی تھی۔ وجہ کیا تھی کہ امریکن ڈالرز آ رہے تھے فوجی حکومتوں کو، اور فوج بالکل، میں بڑی سمپل بات کروں گا کہ فوج ہر بات مان رہی تھی امریکہ کی۔ سیم ہیپنڈ ان دا جنرل پرویز مشرف ٹینیور۔ جب پرویز مشرف آئے تو ان کی پھر خوش قسمتی کہ ایک مرتبہ پھر افغانستان میں معاملہ خراب ہوا۔ 9/11 کے بعد امریکہ کو ضرورت پڑی افغانستان سے اسامہ بن لادن کو نکالنے کی یا امریکہ کو اٹیک کرنے کی، سو ایک بار پھر مشرف کو یوز کیا گیا، تھریٹ کیا گیا کہ یا تو ہماری بات مان لو یا پتھروں کے زمانے میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور جنرل پرویز مشرف فوراً مان گئے، ان کی ہر بات مان گئے، ان کی ہر بات مان گئے۔ کیوں ہر بات مان گئے؟ میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا کہ آرمی مین کی ٹریننگ یہی ہوتی ہے، آرمی کو ٹریننگ یہی دی جاتی ہے کہ کمزور پہ آپ نے چڑھائی کر دینی ہے اور طاقتور کو سلوٹ کرنا ہے، اس کو ابا کہنا ہے، اس کی ہر بات مان لینی ہے، یہ ٹریننگ ہوتی ہے آرمی کی تمام دنیا میں۔ جب جنرل پرویز مشرف کو امریکہ نے تھریٹ کیا، انہوں نے کوئی بات منوائی نہیں اور صرف سرنڈر کر دیا، امریکہ کی ہر بات مان لی، ڈالرز آنا شروع۔ میں نے آپ کو بڑا سٹیٹک سائز بتایا کہ ہوا یہ کہ ضیاء الحق کے دور میں ڈالرز آئے کیونکہ امریکہ کو ضرورت پڑ گئی تھی، مشرف کے دور میں ڈالرز آئے، ایوب خان کے دور میں ڈالرز آئے، یہ محض اتفاق ہے، امریکہ کو ضرورت پڑی، اور جب سویلین گورنمنٹ آتی ہے ضرورت نہیں پڑی۔ یعنی آپ اس کو اتفاق کہہ سکتے ہیں کہ جب پاکستان میں فوجی حکومت آئی، امریکہ کو پاکستان کی ضرورت پڑی، ڈالرز آئے، تو اس کی ہمیں قربانی بھی تو دینی پڑی نا۔ آپ یہ دیکھیے، ہم افغان وار میں انوالو ہوئے، وہ کیا کہتے ہیں پرائی شادی میں عبداللہ دیوانے کا ڈانس، ہم نے کتنی لاکھ قربانیاں دی، کتنے لاکھ پاکستانی شہید ہوئے، ایک وار کلچر آیا، اسلحے کا کلچر آیا، منشیات کا کلچر آیا، آپ اس قیمت کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ ڈالرز تو ملے، اس کے بدلے ہمیں ہمارا معاشرہ کس طرح تباہ ہوا، دہشت گردی آئی، منشیات آئیں، اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوئی، آج تک ملک میں امن بحال نہیں ہو سکا۔ تو وہ ڈالرز تو گئے، جو لے کے جنہوں نے جانے تھے لے کے گئے، لیکن سفر اس کو ملک کا ہے۔ سو یہ ایک بڑا سٹوپڈ ایک آرگومنٹ ہے
کہ آرمی کے دور میں مہنگائی نہیں ہوتی اور سول گورنمنٹ آتی ہے تو مہنگائی شروع ہو جاتی ہے. میں نے کوشش کی ہے, میرا ویو ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو میرا ویو ہے میں نے کوشش کی کہ ایمانداری سے آپ کے سامنے رکھ دوں. ٹھیک ہے جی, آگے چلے. ملٹری رول پاکستان میں جو رہا, ملٹری کارپس ان پاکستان began in 1958 when military officer Ayub Khan overthrew and exiled president سکندر مرزا. اسکندر مرزا بھی لکھا جاتا ہے, اسکندر مرزا آئی سے بھی لکھا جاتا ہے. آپ میں سے یقیناً بہت سے لوگ جانتے ہوں گے اور شاید کچھ نہ جانتے ہوں, جب پاکستان بنا تھا تو ایوب خان بریگیڈیئر تھے, بریگیڈیئر رینک کے تھے. تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ گورنر جنرل تھے. تو وہ اس وقت گورنر جنرل یہ آرمی آفیسرز کی جو سیکرٹ فائل ہوتی ہے اس پہ وہ لکھنا ہوتا ہے, رپورٹ لکھنی ہوتی ہے. تو قائد اعظم نے بڑا کلیئرلی لکھا تھا کہ یہ جو ایوب خان فوجی آفیسر ہے ان کو کوئی کی پوسٹ نہ دی جائے, کیونکہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ بندہ پولیٹکس میں انوالو ہو رہا ہے. ہی از انٹرسٹڈ ان پولیٹکس. آرمی کو الاؤ نہیں ہوتا, اور آرمی اوتھ بھی اس چیز کا لیتی ہے کہ ہم پولیٹکس میں نہیں آئیں گے. تو قائد اعظم بابائے قوم نے ان کی پروفائل پہ اسپیشل نوٹ دیا تھا کہ اس بندے کو کی پوسٹ نہ دی جائے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے سیاسی مفادات ہیں. تو دیکھیں وین کیا تھا قائد اعظم کا, بالکل درست ثابت ہوا. بعد میں اسی ایوب خان نے ملک میں فوجی حکومت قائم کر لی. تہمینہ صدی کا میسج آیا جی, جمہوریت میں بھی مہنگائی حد سے تجاوز کر گئی ہے, سفید پوش لوگوں کی زندگی جیرن بن گئی ہے, سیاستدان ملٹری صرف اپنا سوچتے ہیں, قوم کا نہیں سوچتے. ہم پرسکون زندگی گزارے تھے, در بدر ہیں. جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا جی. سول دیکھیے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے سیاستدان بہت اچھے ہیں, میں نے یہ بالکل بات نہیں کی. ہمارے سیاستدان بھی کرپٹ ہیں, میں نے یہ بات نہیں کی کہ سیاستدان اچھے ہوتے ہیں. میں تو صرف یہ عرض کی کہ سیاستدان کو بہرحال 5 سال بعد عوام کے سامنے پیش ہونا ہوتا ہے. الیکشن آ رہے ہیں نا, اب عوام کی مرضی, مسلم لیگ کو ووٹ دے, پیپل پارٹی کو دے, تحریک انصاف کو دے. سیاستدان اور پولیٹیکل پارٹی بہرحال رسپانسیبل ہوتی ہے عوام کو, جبکہ فوجی حکومت رسپانسیبل نہیں ہوتی. باقی آپ کی بات تمینہ صاحبہ بڑی ویلڈ ہے جو آپ نے بات کی کہ بڑی مہنگائی ہے سیاست میں, لیکن یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے. ہمارا آج کا ٹاپک کیونکہ ملٹری رولز کے حوالے سے ہے تو وہ میں ڈی ٹریک ہو جائیں گے اگر ہم ادھر ادھر بات کریں گے. تو آج ہم ملٹری رول کی بات ہی کریں گے. سیاست دانوں نے کیا کیا خرابیاں کی یہ ہم کسی اور لیکچر پہ انشاءاللہ بات کریں گے, کیونکہ اس طرح پھر ہم فوکس نہیں کر پائیں گے. ہمارا آج کا موضوع صرف ملٹری رول ہے, تو ہم اسی حد تک میں اپنے آپ کو کوشش کروں گا کنفائن رکھنے کی, باقی ریمیننگ ٹائم دیکھتے ہوئے. جی ذرا ہم دیکھیں تو صحیح کتنا عرصہ رہے. میں نے پوری ڈیٹیل بنائی ہے آپ کے لیے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کس طرح رہا. جنرل ایوب خان 58 سے 58 سے 69 تک رہے, تو ان کا ایگزیکٹ ٹینیور بنتا ہے 10 سال 5 ماہ. 10 سال 5 ماہ ایوب خان نے حکومت کی. جنرل یحییٰ خان 69 سے 71 تک رہے, 2 سال 9 ماہ, پونے 3 سال انہوں نے حکومت کی. جنرل ضیاء الحق جو اسلام کا نعرہ لگا کر آئے تھے اور جنہوں نے وعدہ کیا تھا میں 90 دن میں چلا جاؤں گا, ان کا اقتدار سب سے لمبا ہے, 11 سال 1 ماہ. پاکستان میں سب سے زیادہ حکومت کی, 11 سال 1 ماہ ان کا اقتدار ہے, اور ان کا کوئی موڈ نہیں تھا اقتدار چھوڑنے کا, بلکہ وہ تو امیر المومنین بننا چاہتے تھے, لیکن شاید اللہ کو یہ منظور نہیں تھا. ایک بہاولپور کے قریب فضائی حادثے میں جان بحق ہو گئے. اگر وہ زندہ ہوتے تو ان کا اقتدار پتہ نہیں مزید کتنا لمبا ہوتا. جو 90 دن کے لیے آئے تھے. آئی ایم دا آئی وٹنس, جو جنرل ضیاء الحق کا جہاز کریش ہوا تھا, آئی ایم دا آئی وٹنس آف دیٹ ایونٹ. یہ میری آنکھوں کے سامنے یہ سارا واقعہ ہوا تھا. جنرل پرویز مشرف آئی جی 1999 سے 2008 8 سال 10 ماہ حکومت کی, اور ان کو اس لیے جانا پڑا کہ ان کی حمایت یافتہ, آپ جانتے ہیں مسلم لیگ کاف جو ہے وہ الیکشن ہار گئی سی, سو ان کو ریزائن کرنا پڑا. تو ٹوٹل آپ دیکھیں ملٹری رول ہمارے ہاں بنتا ہے 33 سال 1 ماہ, یعنی 33 سال لکھا ہے, 33 سال 1 ماہ ملٹری نے حکومت کی ٹوٹل 76 سالوں میں. اب یہ تو 33 سال تو ڈائریکٹ ہیں ملٹری کے, لیکن اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں جب پاکستان بنا ہے تو اس کے بعد ملٹری کی انٹرونشن شروع ہو گئی تھی. آپ یہ دیکھیں, میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا آئین کہتا ہے فوج سیاست میں نہیں آ سکتی, لیکن ایوب خان جب آرمی چیف تھے وہ ساتھ منسٹر بھی تھے. سکندر مرزا نے ان کو منسٹر بنایا. تب یہ ٹوٹل مطلب یہ ایک مسلمہ اصول کے خلاف,
मिनिस्टर सियासतदान होते हैं। तो जो अयूब खान थे वो आर्मी चीफ भी थे, जॉब में भी थे, जनरल भी थे, और 7 कैबिनेट के मेंबर भी थे। ही वाज द डिफेंस मिनिस्टर। हालांकि आइन के तहत क्या होता है, आइन तो ये कहता है कि जो डिफेंस मिनिस्टर होगा उसके अंडर होता है आर्मी चीफ। देखिए, चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आज़म होता है, उसकी कैबिनेट होती है, मिनिस्टर्स होते हैं, उनमें एक डिफेंस मिनिस्टर होता है जो डिफेंस के मामलात को देख रहा होता है, और आर्मी चीफ उसके अंडर काम कर रहा होता है, क्योंकि आर्मी चीफ तो मुलाजिम होता है, वो तो जाहिर जॉब पे होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ कि अयूब खान को कैबिनेट में ले लिया गया, उनको वजीर बनाया गया, और वो सियासत में हिस्सा लेते रहे। सिकंदर मिर्जा जिनके बारे में कहा जाता है कि वो एक बड़े लिबरल और अयाश किस्म के सरबराह थे, जो उनके बारे में किताबों में आता है। जब हालात उनके कंट्रोल से बाहर हुए तो उन्होंने अयूब खान को ऑर्डर किया कि आप मार्शल लगा दें। अच्छा, ये बड़ी गलतफहमी है, हर किताब में, सरकारी सब किताबों में लिखा होता है अयूब खान ने मुल्क में मार्शल लगा दिया 58 में। ये हिस्टोरिकली गलत है, ये हिस्टोरिकली गलत है। जब हम कहते हैं अयूब खान ने मार्शल लगा दिया, अयूब खान ने मार्शल नहीं लगाया था। सदर पाकिस्तान कौन थे उस वक्त? सिकंदर मिर्जा। अयूब खान आर्मी चीफ भी थे, डिफेंस मिनिस्टर भी थे। तो सदर सिकंदर मिर्जा ने अयूब खान को ऑर्डर दिया था एज बीइंग ए प्रेसिडेंट के मुल्क में मार्शल नाफिज करें। अब आर्मी चीफ तो पाबंद होता है सदर के हुक्म का, तो सदर ममलकत सिकंदर मिर्जा के ऑर्डर पर अयूब खान ने मार्शल लगा दिया। ये अलग बात है, जब अयूब खान के पास हुकूमत आ गई, इक़्तिदार आ गया, तो फिर उन्होंने सिकंदर मिर्जा को मजबूर किया रिजाइन देने पर। सिकंदर मिर्जा से जबरदस्ती रिजाइन लेके उनको मुल्क से निकाल दिया गया, जबरदस्ती निकाल दिया गया, और अयूब खान ने मुकम्मल टेक ओवर कर लिया। लेकिन ये कहना गलत है, ये कहना गलत है, ये कहना गलत है कि अयूब खान ने मार्शल लगाया था। मार्शल बहरल सिकंदर मिर्जा ने लगाया था। इंटरेस्टिंग बात थी, मैंने कही आपसे ये शेयर कर। ठीक है जी। अब हुआ ये, हम पहले मार्शल के आपने देखा मुल्क पे। अच्छा, एक बात और अर्ज कर दूं, ये जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, और आम लोग भी इस पे इतना क्लियर नहीं है। ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि मुल्क में मार्शल कितनी मरतबा लगे, और एक होता है कि मुल्क में फौजी हुकूमत कितनी दफा है। मार्शल लगाया पहला किसने लगाया? अयूब खान ने। दूसरा लगाया याहिया खान ने। तीसरा लगाया जनरल जियाउल हक। ठीक है जी। तो मार्शल तो लगे हैं 3, फौजी हुकूमतें हैं 4। जनरल परवेज मुशर्रफ की फौजी हुकूमत थी, लेकिन उन्होंने मार्शल इंपोज नहीं किया। मार्शल का मतलब होता है फौजी हुकूमत। तो वो हुक्मरान तो बन गए, वो रियासत के चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए, चीफ एग्जीक्यूटिव बनकर सामने आए, लेकिन ही नेवर इम्पोज्ड ऑफिशियली मार्शल। ही नेवर इम्पोज मार्शल। तो यूं आप कहेंगे कि मुल्क में मार्शल 3 मरतबा रहा है, फौजी हुकूमत 4 मरतबा आई है। ठीक है जी। तो अगर पहली फौजी हुकूमत की बात करें अयूब खान की, तो 1968 में वो बीमार हुए, और वो क्या कहते हैं, इनकेपेबल हो गए मुल्की मामलात को देखने में। तो उन्होंने जनरल याहिया खान को ऑर्डर किया कि वो मुल्क में मार्शल इंपोज कर दें। वो आ गए, और फिर जब वो आ गए तो वो आ गए, फिर रिजाइन करना पड़ा उनको। वो क्या कहते हैं जी, एक न्याम में 2 तलवारें नहीं समा सकती। ठीक है जी। ऐसे ही, ऐसे ही फिर जब जनरल अयूब खान के खिलाफ एक पॉलिटिकल मूव शुरू की, जिसमें जुल्फकार अली भुट्टो का बड़ा किरदार था। इस मैंने अर्ज की 65 की जंग में वो जीती जंग हार गए थे टेबल टॉक पर। तो जब अयूब खान के खिलाफ प्रेशर बढ़ा, तो जाते जाते फिर फौज को हुकूमत दे गए। जनरल याहिया खान जो आर्मी चीफ थे उनको हुकूमत दे गए। ही अगेन इम्पोज मार्शल लॉ और आइन तोड़ दिया। पहला आइन जो 1956 का था, देखिए दुख की बात, किसी भी मुल्क के लिए आइन बुनियादी चीज होती है, किसी भी मुल्क के लिए। पाकिस्तान 47 में बना, पहला आइन बना 9 साल की कोशिश, 9 साल की कोशिश, 56 में आइन बना। अयूब खान ने तोड़ दिया वो आइन जो 9 साल में बना था, सिर्फ 2 साल और 7 माह चल सका, तोड़ दिया। दूसरा आइन अयूब खान ने बनाया 62 में, जो सिर्फ 6.5 साल चला। याहिया खान ने आके वो भी तोड़ दिया। तीसरा आइन 1973 सियासतदानों ने बनाया, जो आज तक चल रहा है, जो आज तक चल रहा है। जो अयूब खान ने सिकंदर मिर्जा के साथ किया था,
کہ جب ایوب خان کو پاور ملی سکندر مرزا نے مجبور کر دیا ان کو ریزائن کرنے پر، سیم یہی بات تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا، یہی کام پھر یحییٰ خان نے ایوب خان کے ساتھ کیا. انہوں نے ایوب خان کو مجبور کیا ریزائن کرنے کا، ایوب خان کو ریزائن کرنا پڑا، یحییٰ خان آ گئے، فوجی حکمران، فوجی ڈکٹیٹر. انہوں نے الیکشن کروائے جو ملک میں پہلے الیکشن تھے. بڑی انٹرسٹنگ بات، پاکستان آزاد ہوتا ہے 1947 میں، لیکن جو پہلے الیکشن جس میں عوام ڈائریکٹ ووٹ کرتے ہیں وہ 1970 میں ہوتے ہیں. ذرا ظلم تو دیکھیں، پاکستان جمہوری ریاست ہے، ڈیموکریٹک، عوام نمائندے منتخب کریں گے. ملک 47 میں بنتا ہے، الیکشن پہلا 1970 میں ہوتا ہے جو یحییٰ خان کراتے ہیں، اور اس الیکشن کی ضرورت میں ملک ٹوٹ جاتا ہے. ایسٹ پاکستان سے مجیب الرحمان کو میجورٹی ملتی ہے، ویسٹ پاکستان سے ذوالفقار علی بھٹو کو ملتی ہے. زیادہ سیٹیں شیخ مجیب الرحمان کے پاس ہیں، گورنمنٹ ان کا حق تھا، ان کو نہیں دیا گیا، وہ الگ ہو گئے. یوں سپریشن آف دا ایسٹ پاکستان ہو گیا. اب ٹائم بہت تھوڑا ہے، میں جلدی وائنڈ اپ کروں گا، حالانکہ بڑی تفصیل سے اس میں بات ہو سکتی تھی. باقی جو بچا کھچا پاکستان، ویسٹ پاکستان اور پاکستان بن گیا، وہاں اقتدار مل گیا ذوالفقار علی بھٹو کو، جنہوں نے ملک کا پہلا آئین بنایا، اور انہوں نے قادیانی کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا، جس سے بڑی طاقتیں ان سے ناراض ہوئیں، اور ان کے اپنے ہی آرمی چیف نے ان کا تختہ لوٹ دیا. جنرل ضیاء الحق نے. ایک مرتبہ پھر ملک میں فوج آ گئی، ذوالفقار علی بھٹو کو ہینگ کیا گیا، پھانسی دی گئی، اور جس کیس میں پھانسی دی گئی، موسٹ ڈسپیوٹڈ کیس ان دا ہسٹری آف پاکستان، دیٹ واز، میں نے کل بھی آپ سے عرض کی تھی، دیٹ واز پولیٹیکل وکٹمائزیشن. جنرل ضیاء الحق آئے، اسلام کے نام پر وہ حکومت کرتے رہے، اسلامائزیشن کے نام پر، حالانکہ جنہوں نے حدود لاز بنائے تھے ان کے مطابق آج تک کوئی ایک سزا بھی نہیں ہو سکی. جنرل ضیاء الحق کو اللہ میاں نے بلا لیا، ملک میں جمہوریت بحال ہوئی، تو سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ ملک کے پرائم منسٹر نواز شریف کو جب لگا کہ آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کے سیاسی عزائم ہیں، انہوں نے ریموو کیا، مگر پرویز مشرف نے بغاوت کر دی، بجائے الیکٹڈ پرائم منسٹر کے آرڈر کو اوبے کرنے کے ہی ٹوک اوور لے لیا. لیکن یہ بڑی عجیب بات ہوئی کہ انہوں نے حکومت تو سنبھال لی، مگر مارشل لا امپوز نہیں کیا، اور سویلین کے طور پہ رہے. اور پھر باقاعدہ مسلم لیگ کافی سیاسی جماعت تھی، اس کے اجلاس کی صدارت کرتے رہے، اس جماعت کو ایک الیکشن میں کامیاب بھی کروایا. یہ الگ بات اگلے الیکشن میں ان کو کامیاب نہ کروا سکے اور ان کو ریزائن کرنا پڑا. بات کو مختصر وائنڈ اپ کروں تو حالیہ دور جو آخری ڈیموکریٹک دور تھا، جب عمران خان ملک کے وزیر اعظم بنے، تو قمر جاوید باجوہ صاحب اعلان انٹرفیرنس کیا کرتے تھے. سیاستدان کا یہ کام نہیں ہوتا جو وہ کیا کرتے تھے. بہرحال پھر انہوں نے جاتے جاتے کہا کہ اب ہم مداخلت نہیں کریں گے. اس وقت بھی ملک میں ایک نگران سیٹ اپ چل رہا ہے، الحمدللہ ڈیموکریسی ہے، ٹھیک ہے جی. دور باجوہ بھی جا چکا، باجوہ ڈاکٹرائن بھی جا چکا. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان میں ملٹری اپنے جو فرائض ہیں ان تک رہے گی، ملک کی دفاع کے لیے شاندار خدمات انجام دیتی رہے گی، اور وہی کام ہی ان کا ہے جو ان کو کرنا چاہیے. ہم جسٹ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی. میں مشرف ہوں، ایڈوکیٹ آپ سے مخاطب تھا. میرا آپ یہاں سیل نمبر بھی دیکھ رہے ہیں 0300968925. میں ایڈمنسٹریشن سے ایک بار پھر ریکویسٹ کروں گا کہ اگر کوئی ایسے گروپ بنا دیں جہاں میں سلائڈ شیئر کر سکوں تو میں سب کے ساتھ شیئر کر دیا کروں سلائڈز، ورنہ کوئی چاہے تو انڈیویجولی مجھ سے رابطہ بھی کر سکتا ہے. لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ گروپ ہو تاکہ وہ چیزیں ساری آپس میں ڈسکس ہو سکیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی میری باتوں کو سننے کا، برداشت کرنے کا. ابھی ٹائم باقی ہے، اب آپ کوئی کوشچن کرنا چاہیں یا اپنا ایک میرا ویو تھا جو میں نے دیا، آپ اپنا ویو دینا چاہیں تو ویلکم. آپ سب کو خوش آمدید. I would request all of you to participate to the topic. بڑا ہاٹ ٹاپک تھا، برننگ ٹاپک تھا. میں نے کوشش کی کہ اپنے علم معلومات کے مطابق جانتا ہوں آپ کے سامنے کچھ فیکٹس اینڈ فیگرز. So you are all invited to please participate in today's discussion. سادیہ کا میسج آیا. سادیہ صاحب کا کائنڈلی آپ شیئر کر دیں پروسیکیوٹر کیسے بنتے ہیں، کائنڈلی اٹس ریکویسٹ.
دیکھیں پروسیکیوٹر جنرل ایک یہ سرکاری ادارہ ہے، ٹھیک ہے جی، وہاں کوئی بھی وکیل اپلائی کر سکتا ہے، اور اگر ان کے کرائٹیری پہ پورا اترتا ہے تو اس کو پروسیکیوٹر اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس میں پھر ایک جنرل پروسیکیوٹر ہوتے ہیں، اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر ہوتے ہیں، اس کو ایس پی پی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس میں بڑی سمپل سی بات ہے، ایس پی پی میں اتنے پیسے تو نہیں ہوتے، میں آپ کو بڑا کلیئر کروں، لیکن ایک بڑا اہم موقع ہوتا ہے لرن کرنے کا، خاص طور پہ جو نئے وکلا ہیں ان کے لیے ایک بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کہ وہ کرمنل کیسز کر رہے ہوتے ہیں، مرڈر ٹرائلز کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ایک موقع ملتا ہے پالش کرنے کا اپنے آپ کو، تو پروسیکیوٹر جنرل کا آفس لاہور میں اپلائی کیا جا سکتا ہے، ایک باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری ہوتے ہیں، تو ایک بات ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ باقاعدہ ایک امتحان کے ذریعے آپ پروسیکیوٹر اپوائنٹ ہوتے ہیں، ڈپٹی ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر اور ایڈیشنل ڈپٹی پروسیکیوٹر، تو وہ ایک بالکل الگ پروسیس ہے۔ تمینہ کہہ رہے ملٹری نے اوتھ لیا ہے پھر بھی اس کو سائیڈ میں رکھ کر کیوں سیاست میں حصہ لیتے ہیں، کیا وجہ؟ بیٹا دیکھیں، سوری میں نے ایک بات کرتا، دیکھیں وجہ کیا ہوتی ہے، جنرل پرویز مشرف کیا کہا کرتے ہیں سب سے پہلے پاکستان، وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی شوق نہیں، ملکی مفاد میں ملک کی سلامتی کو خطرہ تھا تو ہم آئے ہیں۔ ایوب خان نے بھی یہی بات کی کہ ملک کی سلامتی کو خطرہ تھا، ملک بچانے کے لیے آئے ہیں۔ جنرل ذولق نے بھی بات کی کہ بھٹو کے دور میں حالات بہت خراب ہو گئے تھے، ہم ملک کو بچانے کے لیے آئے ہیں۔ یہی بات جنرل پرویز مشرف بھی کیا سب سے پہلے پاکستان۔ دیکھیں کوئی اپنی غلطی مانتا تو نہیں ہے نا، اپنی غلطی کو کوئی ایڈمٹ نہیں کرتا، تو سمپل بات ملک کی یہ تو کوئی نہیں مانتا نا کہ میں اپنے مفاد کے لیے کروں، ملک کی مفاد کا نام لے کر اپنی مرضی کی جاتی ہے، میں بس یہ عرض کروں گا آپ سے۔ اور جی کوئی مائک پر آنا چاہیں ویلکم۔ دیکھیے اس اب سب الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو اس میں یہ مناسب نہیں ہوتا کہ صرف ایک بولتا رہے اور باقی سنتے رہے، اس میں تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے حصے کا بول لیا بلکہ زیادہ بول لیا، تو اس میں یہ زیادہ فروٹفل اس وقت ہوتا ہے جب ہم اس کو ایک ڈسکشن میں چینج کرتے ہیں کہ میں نے ایک اپنا ویو دیا، باقی اپنا ویو دیں، ہر ایک کا اپنا سلسلہ ہوتا ہے، نئی نئی باتیں سامنے آتی ہیں، اس طرح ہم سب کو ایک دوسرے سے سیکھنے اور سکھانے کا موقع ملتا ہے۔ تمینہ صاحبہ نے جو بات کی نا کہ یہ آرمی سیاست میں کیوں آتی ہے، دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم اگر قانون کو بھی کرتے ہیں تو ڈر کی وجہ سے کرتے ہیں، بڑی سمپل سی بات، مجھے پتا ہے میں سگنل توڑوں گا میرا چلان ہو جائے گا، میں جرم کروں گا میں جیل میں ڈال دیا جاؤں گا، ہم قانون نہیں توڑتے ڈر کی وجہ سے کیونکہ ہمارے اوپر اتھارٹی ہوتی ہے، لیکن مسئلہ ہے پاکستان میں سب سے بڑی اتھارٹی فوج ہے، اب فوج کو کس کا ڈر ہوگا؟ باقی تو ڈریں گے نا، لیکن جب فوج ٹیک اوور کرتی ہے تو کم از کم پاکستان میں ایسا کوئی ادارہ نہیں جو فوج کے اوپر ہو، سو وہ تو کسی کو رسپانسبل نہیں ہے نا، آرمی نہ تو کسی ادارے کو رسپانسبل ہے نہ کسی اور کو رسپانسبل ہے، سو وہ جب آ جاتے ہیں تو ان کو پھر روکنے والا کوئی نہیں ہوتا، لیکن آئی ہوپ سو کہ آرمی بھی اب ریئلائز کر رہی ہے کہ ان کا یہ کام نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جس کا کام جس کو ساجے، ایک سیاستدان فوجی نہیں ہو سکتا، بالکل اسی طرح ایک فوجی سیاستدان نہیں ہو سکتا۔ ریلیشن شپ کی بات کریں تو ریلیشن شپ تو یہی ہے نا کہ اپنے اپنے آربٹ میں رہ کر سول گورنمنٹ بھی کام کرے اور آرمی بھی کام کرے۔ تمینہ کہتے ہیں عمران خان نیازی نے تو صاف سچ کہہ دیا تھا کہ باجوہ صاحب کے کہنے پر حکومت میں تھا، میں صرف نام کا وزیر اعظم رہا۔ دیکھیں اگر عمران خان نے یہ بات کی ہے تو کیا یہ بات صرف عمران خان کے بارے میں ہے؟ کیا یہ بات صرف عمران خان کے بارے میں ہے؟ کیا باقی حکومتیں اپنی مرضی سے آتی ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے نا، جتنی بھی حکومتیں آتی ہیں انہی کی مرضی سے آتی ہیں، جس کو چاہیں لیں جس کو چاہیں لے جائیں۔ سچل سرمست نام لکھا ہوا، کیا یہ صحیح ہے کہ جب مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا تب اسمبلی کی سیٹیں رقبے کے لحاظ سے رکھی گئی تھی جبکہ آبادی مشرقی پاکستان میں زیادہ تھی؟ نہیں سچل سرمست، ایسی بات نہیں ہے، میں ہسٹری کا اسٹوڈنٹس میں ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ دیکھیے ویسٹ پاکستان جس میں ہم رہتے ہیں، ویسٹ پاکستان ایریے کے لحاظ سے بڑا تھا، ایسٹ پاکستان جو تھا وہ پاپولیشن کے حساب سے بڑا تھا، ویسٹ پاکستان رقبے میں بڑا تھا،
ईस्ट पाकिस्तान पॉपुलेशन में बड़ा था। लेकिन अजीब बात देखें, वेस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन कम है, सूबे 4 हैं, सूबे 4 हैं। ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, सूबा एक है। लेकिन असेंबली में सीटें बराबर थी, टोटल 300 सीट्स थी, 150 फॉर द वेस्ट पाकिस्तान एंड 150 फॉर द ईस्ट पाकिस्तान, दोनों में सीटें बराबर थी। ठीक है जी, तो ये आपके पास गलत मालूमात है, ऐसा नहीं है, सीटें बराबर थी। ये अलग बात है कि इलेक्शन के बाद सीटें कैसे बढ़ी। मेरे ख्याल में आपका क्वेश्चन ये है, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान में सीटें बराबर थी, उनकी सीटें बढ़ कैसे गई? इस तरह बढ़ी कि ईस्ट पाकिस्तान में सारी सीटें हासिल की शेख मुजीबुर रहमान ने, उन अकेले के पास सारी सीटें थी। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान में सीटें डिवाइड हुई, सारी सीटें पीपल्स पार्टी को नहीं मिली, और यानी वेस्ट पाकिस्तान में 5-6 पार्टीज ने सीट्स को शेयर किया, तो सीट्स की तादाद कम हो गई। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में सारी सीटें सिर्फ शेख मुजीबुर रहमान ने ले ली, तो सीटें ज्यादा थी। लेकिन ओवरऑल जो आप बात कर रहे हैं, वो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान की सीटें बराबर तादाद में रखी गई थी। जी, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? क्वेश्चन, सजेशन, रिकमेंडेशन, व्हाट्सएवर प्लीज। का शीरी एडवोकेट का मैसेज आया साहबा का, कहती है लॉ रूल एंड रेगुलेशंस आर्मी के लिए भी इक्वल हैं, बात सिर्फ इतनी है कि उस पे इम्प्लीमेंट भी हो, एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। देखिए दीका साहबा, आपकी बात से मैं पार्शली एग्री करूंगा, आपकी बात से पार्शली एग्री करूंगा कि कानून सबके लिए बराबर है, पार्शली एग्री है। हमारे कानून में लिखा हुआ है कि कानून सिविलियन पे अप्लाई होंगे, आर्मी पे अप्लाई नहीं होंगे। जो आपकी सिविलियन कोर्ट्स हैं वो आर्मी के खिलाफ केस नहीं सुन सकती, जबकि जो आर्मी कोर्ट्स हैं वो सिविलियन के खिलाफ केस सुनती हैं, सुनती रही हैं, सुनती रहेंगी। तो मैं आपसे थोड़ा सा ये डिसएग्री करूंगा कि एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, नहीं है, सिविलियन के रूल्स अलग है। और अगर आर्मी, यानी आप यूं समझें कि अगर आर्मी का बंदा कोई लॉ वायलेट करता है, तो सिविल कोर्ट्स में उस पर केस नहीं चल सकता। बराबर तो मैं तब मानता ना कि वही कोर्ट होता, वही सिविलियन का केस चल रहा हो और वही मिलिट्री मैन का केस चल रहा हो, तो ऐसा तो नहीं है। तो ये थोड़ा सा मैं आपसे इख्तिलाफ करूंगा। बाकी सारे आर्मी के अपने रूल्स, अपने प्रोसेस हैं, वो उसके मुताबिक चल रहे होते हैं। ठीक है जी, चलें, इसके साथ ही टाइम मुकम्मल हुआ। आप सबका बहुत शुक्रिया जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे समाअत किया। मैंने कोशिश की कि जो थोड़ा सा इल्म था आपसे डिस्कस करूं। एक बात जो बार बार हो रही है, मैं जो नोट्स आपके सामने रख रहा होता हूं, कोई, मैं फिर एडमन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा ग्रुप हो अगर बना दिया जाए जिसमें सारे पार्टिसिपेंट्स हों, तो वहां मैं नोट्स शेयर करता रहा करूं। यहाँ मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं यहाँ किस तरह से आप लोगों से शेयर कर सकूं, अगर ये तो चलते रहेंगे। ठीक है जी, बाकी बहुत शुक्रिया जी। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी 3 बजे, और कल का टॉपिक भी मिलिट्री रूल होगा। तहमीना का फिर क्वेश्चन, मिलिट्री कोर्ट में केस है, बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, सिविलियन का बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। सिविलियन शुड नॉट बी ट्राइड इन मिलिट्री कोर्ट्स। लेकिन हमने ऐसे कवानीन बना दिए हैं, तो क्या कहा जा सकता है। मैं क्लियरली करूंगा कि ये बिल्कुल इलीगल है, अनजस्टिफाइड है, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि अगर सिविलियन का कोर्स मिलिट्री कोर्ट में चलाया जाए। जी बहुत शुक्रिया जी आपकी समातों का। कल 3 बजे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।